लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, सिर्फ जान देने की बात करते हैं। जब जान देने की बारी आ जाएगी ना, इसलिए कि हमने और आपने अपने आप को जाहिर ही ऐसा किया है कि सिर्फ कहते हैं करते नहीं है। और ये हमारे तौर तरीके किरदार और अमल बता रहे होते हैं कि हम इस्लाम से कितना दूर है। कहना कुछ और होता है और करना कुछ और होता है। जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, वो हक के लिए, इंसाफ के लिए, अमनो अमान के लिए, रज़ाए इलाही के लिए क़िताल करते हैं, वो कत्ल करते हैं, फयक़्तुलूना व युक़्तलून, वो कत्ल करते हैं और फिर कत्ल कर दिए जाते हैं। और अगर आपको ये देखना है और उन ईमान वालों की सिफत देखनी है तो फिर सहाबे कराम की जिंदगी देखिए, अहले बैते पाक की जिंदगी देख लीजिए, मैदाने करबला का मंजर उठाकर देख लीजिए, करबला का मैदान, करबला की तारीख पढ़कर देख लीजिए। आज हमें और आपको पता है या नहीं है, सभी को पता है कि आज अगर हम तक दीन इस्लाम पहुंचा है और उसी तरीके पर पहुंचा है जो मुस्तफा करीम लेकर आए थे, तो ये इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में अपनी गर्दन तो कटा ही दी, अपनी जान की कुर्बानी पेश की, लेकिन नन्हे अली असगर को जब पेश करने की बारी आई है ना, तो अपने नन्हे अली असगर को भी अपने रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया। जब हजरत मौला अली असगर रज़ियल्लाहु ताला के हुल्कुम मुबारक में तीर लगना है, खून के फव्वारे जब फैलते हैं, तो हजरत इमाम हुसैन अपने दस्ते पाक में खून को लेकर थोड़ा उछालते हैं और कहते हैं, ऐ खालिक व मालिक, ऐ मेरे रब, देख तेरे हुसैन ने अपने छोटे से बच्चे के खून को भी तेरी बारगाह में पेश कर मैदान करबला की तारीख हो, जंगे उहद हो, जंगे बद्र हो, जंगे हुनैन हो, ये तमाम जंगों में मुसलमानों को, सहाबे किराम को, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार साथियों को पुकार के कहा है कि मजहब इस्लाम की खातिर कदम बढ़ाना है, एक कदम की बात तो सुनिए। जवान तो जवान, छोटे छोटे बच्चे एड़ी के बल खड़े हो जाते थे कि हम भी बड़े हो गए, हम भी अपनी जान कुर्बान करने को। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, हमसे अभी जान की जरूरत तो नहीं पेश आई कि हम जान कुर्बान करें, मगर जिन चीजों का मुतालबा खुदा कर रहा है, जिन चीजों का मुतालबा मेरे मुस्तफा कर रहे हैं, उन पर हम अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर जब जान देने की बारी आएगी तो फिर कहां से जान दे पाएंगे? अपनी जान को अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान करने को तैयार रहिए। तो पहले अपने अमल को अभी से मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए। अल्लाह के वली का ये उर्स है, उर्स चढ़ा के इलाहाबाद, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े दूर के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वालेहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब बंदों के बारे में बड़ी मशहूर हदीस पाक है और इसका मफहूम भी सभी को पता है। ये मफहूम क्या है, इस हदीस का मजमून क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो एक हदीस पाक है कि मन खाना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, कि जो शख्स अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो शख्स अल्लाह का हो गया तो अल्लाह उसका हो जाता है। आज मुसलमान अल्लाह के नहीं हो पा रहे ना, नहीं हो पा रहे। आप कहेंगे कि हम हो रहे हैं तो आप अभी झूठ बोलेंगे, इसलिए कि अल्लाह का हो जाने का मतलब यह है कि आपको अपनी जान, अपना माल, सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना है। इस्तेमाल जायज कीजिए, हराम कामों से बचिए, फराइज पर अमल कीजिए। कम अज कम फराइज और वाजिबात तो जरूरी है,
ان کو عمل کرنا ہی پڑے گا، تب جا کے کہیں آپ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رکھ کر نیک اعمال کرنے والے کہے جا سکتے ہیں۔ پھر تو نوافل اور سنن و مستحبات دور کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو فرائض و واجبات کو عمل کرتا رہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، پھر جب اسی کو نوافل اور مستحبات اور خلوص کے ساتھ انہیں عبادتوں میں اضافہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ آج جن اولیاء کرام کے عرس ہم کیا کرتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہوتے، فرائض و واجبات ان سے نہیں چھوڑتے، سنن و نوافل و مستحبات وہ عمل کرتے ہیں، ان میں خلوص ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، اور محبت ہوتی ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کا وہ شعور پیدا ہو جاتا ہے، وہ جذبہ محبت ہوتا ہے کہ جب کہا گیا نماز پڑھو تو دو طریقے سے پڑھو۔ وہ دو طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ دیکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس نیت سے اور اس طریقے پر پڑھو کہ تم اللہ کا دیدار۔ اتنی حیثیت پیدا نہیں ہوئی ہے، ہمارے اعمال میں اتنی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے، ہماری نظر میں، ہماری بصارت میں وہ بھی قوت و توانائی پیدا نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کے جلوہ کا دیدار کر سکے۔ تو سنیے پھر آگے یہ کہا گیا کہ اگر تم اللہ کا دیدار نہیں کر رہے تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر تمہارا دل بھٹکے گا نہیں، تمہارے دل میں وسوسے پیدا ہوں گے نہیں۔ نماز میں رکعت میں کھڑے ہیں، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، ہمارا دل ٹہل رہا ہوتا ہے، ہماری فکر گھوم رہی ہوتی ہے کہ ہماری دکان بند ہے، ہمارے پاس کتنے گراہک آئے، کتنے گراہک آئیں گے، آج کتنی کمائی ہوئی ہے، ہماری گاڑی فلاں جگہ پہ ہے کس حال میں ہے، ہمارا بچہ وہاں ہے کس حال میں ہے، ہمارا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ سنو، جب یہ تصور پیدا ہو جائے کم از کم کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ شیطان کا وسوسہ ختم ہوگا، پھر تمہارے اندر دل جمعی پیدا ہوگی، پھر وہ خلوص پیدا ہوگا کہ تمہاری پیشانی جب سجدے میں جائے گی تو پھر سجدے کا لطف کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اور آپ کو احکام پر عمل کرنا ہے۔ اولیاء کرام وہ اس جب نوافل و سنن و مستحبات کے ساتھ اولیاء کرام اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو حدیث پاک میں موجود ہے تو اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ ہم اور آپ ہاتھ پیر والے، آنکھ منہ ناک کان والے ہیں، یہ جسم و جسمانیات ہے، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اللہ اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ کان بن جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ آنکھ بن جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء اہل سنت نے بیان کیا کہ آنکھوں کی بصارت صرف بصارت نہیں رہ جاتی بلکہ بصیرت میں بدل جاتی۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرف چراغ الہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ ہماری نگاہ بھی یہاں سے چوک تک دیکھ رہی ہے۔ یہاں سے زیادہ بھی چشمہ لگا کے چشمہ ہٹاتے تو شاید آپ لوگوں کو نگاہ ٹک کے رہ جائے، لیکن سنو، جب اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اسے آنکھ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ کہنے والا کہہ گیا کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قرب حاصل ہوتا ہے، یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو آنکھوں میں طاقت بڑھ جاتی ہے، قوت بینائی میں اس قدر اضافہ ہو جاتا ہے کہ بیٹھا مدینے میں ہو اور مشرق و مغرب کا جائزہ لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کا مشہور واقعہ کہ حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین،
ارے حضرت عمر فاروق کا کون نام نہیں جانتا میرے مسلمان بھائیوں؟ مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، پھر صدیق اکبر کو نہ جانتے ہو، عمر فاروق کو نہ جانتے ہو، حضرت عثمان غنی کو نہ جانتے ہو، اور حضرت مولا علی، حضرت امام حسن و حسین کو نہ جانتے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سو سنو، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ نہاون میں اپنا ایک سپہ سالار مقرر کیا تھا جن کا نام ساریہ ہے۔ تو وہ تقریباً جنگ نہاون جو مقام ہے سینکڑوں میل کی دوری پر کم از کم 1 مہینے کی مسافت پر جنگ نہاون ہو رہی ہے۔ جمعہ کے دن یا کسی خطبے میں حضرت عمر فاروق مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے لو، پہاڑ کو اپنا پشت بنا لو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حیران ہے، ششدر ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور بیچ میں ساریہ کا نام، حضرت ساریہ کا نام کیوں آ گیا؟ حضرت ساریہ تو سپہ سالار بن کر جنگ نہاون میں ہے، وہاں پہ جنگ جاری ہے، لیکن حضرت عمر فاروق مسجد نبوی کے ممبر پر ان کا نام کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قاصد پہنچا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، اور پھر واقعہ اور ماجرا بتایا انہوں نے کہ دشمن غالب آ رہا تھا اور ہم شکست کھانے والے تھے اور ہمیں بس پائی ہو جاتی، ہم شکست کھا کے بھاگ جاتے، پریشان ہو جاتے، لیکن ہماری طرف ایک آواز آئی، وہ آواز یہ تھی کہ اے ساریہ تم پہاڑ کو اپنا پشت بنا لو، پہاڑ کی پناہ لے لو۔ ہم نے جب اس آواز کو سنا اور سننے کے بعد جب حضرت ساریہ نے بھی وہ آواز سنی تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آواز تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ اکبر، بولیے نا سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کا مفہوم سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق نے جب آواز دی ہے تو سینکڑوں میل کی دوری پر حضرت ساریہ ہیں جو جنگ میں مصروف ہیں، ان کو دیکھ کون رہا ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق کی نگاہ دیکھ رہی ہے، اس حال میں ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ یہ نگاہ میں طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی جان مال سب کچھ اللہ اس کے رسول میں قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے مقرب بندے، محبوب بندے ہیں، آنکھوں میں طاقت آ جاتی ہے، زبان میں طاقت آ جاتی ہے۔ آج ہمیں اپنی بات پہنچانی ہو، آج ہمیں کوئی سعودی میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھنا ہو، ویڈیو کالنگ کریں گے، فون لگائیں گے، ہماری آواز نیٹ ورک اور ٹاور کے ذریعے سے پہنچتی ہے، لیکن اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ جن بندوں کو یہ طاقت و قوت عطا فرما دے، اپنا محبوب بندہ بنا لے، وہ بھی ان چیزوں کے محتاج ہے۔ حضرت عمر مدینے میں رہ کر پکار رہے ہیں، آواز ہوا کے ذریعے سے پھیلتی ہے، ہوائیں پہنچاتی ہیں۔ آپ سائنس کا مطالعہ کیجئے، آپ سائنس کی تحقیق اور ریسرچ پڑھیں گے تو پتا چلے گا جو ہم بولتے ہیں اس بولنے کی آواز کو پہنچانے والی چیز ہوا ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق مدینہ میں بولے، آواز سینکڑوں میل کی دوری حضرت ساریہ سن رہے، بولیے سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے، کرامت کہہ لیجئے یا پھر یہ حضرت عمر فاروق اللہ کے مقرب بندے اس قدر ہو گئے کہ ان کی زبان میں طاقت ہے، ان کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہاں دیکھ رہے ہیں، اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت ساریہ کی بھی کرامت ہے کہ جنگ نہاون میں رہ کے حضرت عمر فاروق کی آواز، اللہ اکبر۔ تو یہ ہاتھ پیر کی طاقت ہو یا آنکھ و کان کی طاقت ہو، یہ مقام ملتا ہے تو اللہ کی عبادت
اور اللہ کے قرب اور نوافل و سنن اور اخلاص اور محبت، اور جب اس میں خلوص پیدا ہوتا جائے، جب اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو مقام عطا کر۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس چراغ الہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار چراغ الہ آباد حضرت صابر پیا رضی اللہ تعالی عنہ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے اور انہی کے توسط سے آج ان کے عرس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صابر پیا جیسا صبر پیدا کر لیجئے نا تو پھر آپ کو مقام محمود اور چنا ہوا مقام اور پھر قابل ستائش مقام آپ کو ملے گا۔ ایک مقام محمود جو خاص ہے وہ تو میرے مصطفیٰ کو میدان محشر میں ملنا ہے۔ مقام محمود آپ لفظی تعریف کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مقام ملے گا کہ آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں تو اللہ رب العزت پھر آپ کو وہ طاقت و قوت عطا فرما دے۔ اور ہم اور آپ جو آج پریشان حال ہیں اور مسلمان اور معاشرہ پریشان ہے، بس گفتگو کا اختتام ہے، چند اشعار پر سن لیجئے۔ ہمیں اور آپ کو شکوہ شکایت رہتی ہے اور ہم بلکہ یہ شکایت اور یہ شکوہ اقبال کی زبان میں کہہ لیں تو اقبال، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں شکوہ اور جواب شکوہ کے چند اشعار سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آج مسلمان دنیا میں کیوں رسوا ہے، کیوں پریشان ہے۔ یہی مسلمان کو ایک ایسا وقت تھا کہ زمانہ ڈرتا تھا، اور یہ مسلمان اس لیے زمانے پہ حکومت کرتا تھا کہ اس نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے لیے قربان کر رکھا تھا۔ ارے ایسے ایسے مجاہدین اسلام گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی گزاری، اپنا سارا مال لٹا دیا ہے اللہ کے راہ میں، سب کچھ قربان کر دیا، جان قربان کر دی، اولاد قربان کر دی، تب جا کے وہ مقام ملتا ہے، وہ حکومت و طاقت ملتی ہے۔ آج سب کچھ ہم نے اسلام کے لیے کیا، ہمارے بڑوں نے کیا، لیکن آج مسلمان پریشان حال ہے، شکوہ ہے۔ اقبال کی زبان تھوڑی سخت ہو جاتی ہے، لہجہ تھوڑا سخت ہے، لیکن جب جواب شکوہ پڑھتا ہے اقبال تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ وہ شکوہ کیا ہے؟ رنگ کی بارگاہ میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ صفحے دہر سے باطل کو مٹایا ہم، صفحے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا، نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، اور اے پروردگار تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، پھر بھی گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ اقبال کا لہجہ بڑا کڑک ہو گیا، آواز بڑی ہو گئی کہ اے پروردگار ہم نے تو تیرے کعبے کو اپنے سجدوں سے سجایا ہوا ہے، تیرے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، پھر بھی ہم وفادار نہیں ہے، پھر بھی ہم پریشان کیوں ہے، کیوں اس قدر مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ سنیے، جب جواب شکوہ پڑھا اقبال نے، سارا نشہ اتر گیا اور پتہ چلا، بس الفاظ تھوڑے سے ہیر پھیر کے ساتھ جواب سن لیجئے۔ اللہ کی طرف سے جواب حضرت اقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لفظ بدل کے پڑھیے کہ صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے۔ شکوہ میں یہ تھا، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت یہ کرتے ہیں کہ صفحے دہر سے باطل کو ہم نے مٹایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبیوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو۔ نچوڑ کے رکھ دیا ڈاکٹر اقبال نے۔ اگر آپ کے اندر دل ہے اور دماغ ہے، آپ غور و فکر کر سکتے ہیں تو سوچو، ڈاکٹر اقبال نے اللہ کی طرف سے یہ جواب سنو کیا دیتے ہیں کہ کھیت و آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر بندہ۔
جنہوں نے کعبے کو آباد کیا، 360 فٹ کو توڑ کر کعبے کو پاک کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، وہ تو تمہارے باپ دادا تھے، وہ تو اکابر تھے، مگر تم کیا ہو؟ قرآن تمہارے گھروں میں، تمہارے تاک میں پڑا ہوا ہے، کعبے میں، کعبے کی جو عزت و حرمت کے لیے ہم قربان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے طرف سے جواب سنو، تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو، کل آنے کے انتظار میں ہو۔ اور سنو، ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے۔ شعر سنیے، گفتگو کا اختتام ہے، علماء کرام موجود ہیں، ان کی گفتگو سنیے گا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں بتاؤ، آج ہمارے مسلمان نوجوان شراب نوشی میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو شراب میں گم کیے ہوئے ہے، بیئر بازی، قلب بازی، زنا کاری، نہ جانے برائیوں کے کون کون سے اڈے میں اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے، اور اگر اڈوں میں نہیں گیا تو ہاتھ میں موبائل رکھ کر جوا بازی، ڈریم 11، ہاؤس ایٹ، نہ جانے کیا کیا ہے بنے ہوئے ہیں، آن لائن پیسے لگا لگا کر جوا بازی کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ۔ ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ اپنے آپ کو ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم مسلمان بھی کہتے ہو، مگر زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے تمہارا؟ آج ہم مسجد و مدرسوں سے دور ہو گئے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور ہو گئے، ہمارے زندگی میں گناہوں نے اڈے لے لیے ہیں، بے حیائیوں نے جنم لے لیے ہیں، گھر میں ناچ گانے تماشے باجے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اے میرے مسلمانوں، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے۔ فقیر ہو، غریب ہو تو بنو نا حضرت مولا علی کی طرح، امیر ہو، کروڑ پتی ارب پتی ہو، دولتیں ملی ہیں تو ان دولتوں کا استعمال کرنا ہے، تو کرو نا عثمان غنی کی طرح، نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت؟ دعویٰ اس بات کا ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال نے جھنجھوڑ کر رکھا، اور پھر ایک شعر، آخری شعر یہ کہہ گئے، کیا کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی زندگی، تابعین کی زندگی، مجاہدین اسلام کی زندگی، 600 سال، 700 800 سال تک حکومت کرنے والے، صدیوں حکومت کرنے والے، سلطنت عثمانیہ ہو یا دیگر سلطنتیں ہوں، اتنی صدی تک حکومت کرنے والے کہاں چلے گئے؟ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، مگر تم خار ہوئے تاریخ قرآن، زندہ باد، ذلیل اور رسوا ہو گئے ہو قرآن کو چھوڑ کر۔ آج ہم نے قرآن رکھ دیا ہے تاک میں، نہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، حدیث پاک کو سمجھو، اور ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزارنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔